अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालिक कि वो 14 अगस्त को वापस आ रहे हैं, वो अगस्त में वापस आ रहे हैं, वो इससे ज़्यादा लेट हो सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये चल रही है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या लेट होंगे। तो मेरा ख्याल है हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन एक साल पहले से मैंने ये बताया हुआ है कि इलेक्शन जो है वो लेट होगा, वो मार्च और अप्रैल में जाएगा। तो मार्च अप्रैल की बात मैं सुन रहा था, तो क्या कहते हैं, या ग्रुप के अंदर जो मैं डिस्कशंस थी उसमें सुन रहा था, तो मार्च अप्रैल की बात आ रही थी, जबकि मार्च मेरा ख्याल है बनेगा, क्योंकि मार्च के अंदर ही जो है सेनेट के इंतखाबात आ जाएंगे। तो उससे पहले पहले ये सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है ना सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, यानी कि सूबाई असम्बलियाँ आ चुकी होंगी और फिर ये नए जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे। अब इस बात को समझने की है कि ये लेट क्यों होंगे। देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे 1 जनवरी 2022, अगर हो सका तो मैं वो क्लिप भी जोड़ दूंगा। इसको मैंने बताया था एग्जैक्टली कि जनरल बाजवा जो हैं वो 15 मार्च और अप्रैल के दरमियान इन 15 दिनों के अंदर ये इस्तीफा देंगे और फिर नया आर्मी चीफ आ जाएगा और ये सारे मामलात हो जाएंगे। अच्छा, ये तकरीबन मामलात जो उनसे थे ना, ये समझ में आ गए थे। कुछ ऐसी डिस्कशन मैं सुन रहा था, देख रहा था, तो ये मैंने रिपोर्ट की थी और लाइव प्रोग्राम में की थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये 4-5 माह के बाद ये खबरें आती रहीं, या ये आप कह लें कि नवंबर के बाद जो ना आई कि नहीं जी वो तो लारा लगाया गया था, ऐसा था वैसा था। जबकि अगर आप देखें कि जो सूरत हाल बनी उसके अंदर जो यानी कि 2022 जनवरी में मैंने ये बताया, और राइट अवे जो ना ये सूरत हाल हमें नज़र आता है कि ख़राब होना शुरू हुई। फिर एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था कि सितंबर 1 से, लेकिन ये मैंने बताया कुछ दिनों के बाद था, अक्टूबर में बताया था कि ये डेट शुरू हुई थी कि जब राब्ते किए गए थे कि पाकिस्तान को बचाओ, और ये सारी सूरत हाल थी। ये भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, और उन्होंने फिर जो ना ये आप कह लें कि अक्टूबर गुजरा, उसके अंदर कुछ एक्सचेंजेस हुई, यानी कि कुछ प्रूफ्स वगैरह दिखाए गए। फिर दिसंबर के अंदर एक गारंटी, यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी, और जनवरी में ये खबर आई, यानी कि दिसंबर के एंड में आई, आखिरी हफ्ते में। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके बाद होता ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है, और फिर मार्च और में जो ना मामला मार्च अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अब आगे सिलसिला चल पड़ता है। देखिए, वहां पर जो सूरत हाल थी वो एक अजीब थी, यानी कि मैं शॉक्ड था उस वक्त जब ये सारे प्लान को देखने के बावजूद मैं देखता हूं कि अचानक से जनाब वो जरदारी साहब, बिलावल साहब एक्टिव होते हैं, मौलाना खामोश हो जाते हैं और वो अपनी जगह पे खेलते हैं। अब मुफादात है और वो पुश करके जनाब, और दूल्हा बनने के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब भी आगे आगे हो जाते हैं। पाजी मैं हूं ना, वहां पे जो ये जो चेंज नजर आती है ना, मियाँ साहब 2-4 बार 6 बार समझाते हैं कि नहीं ठहरो, प्लान के मुताबिक जो चलने दो। और शायद खाकान अब्बासी साहब उससे पहले चक्कर लगा रहे थे, तो ये महसूस हो रहा था कि ये शायद खाकान अब्बासी को ही जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और बाकायदा एक प्लान तैयार था कि हर स्पीच के अंदर ये बात करनी है कि इस मुल्क को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसको तो आपने बाहर रखा हुआ है, और दिन और रात जो है ना इस बात को बताना है अवाम को कि सामने ये चीज लेके आनी है। लेकिन जो डॉक्ट्राइन का जो तुर्क का इक्का है ना, वो फ्रंट पर आकर खेलता है, और उनका नाम है शहबाज शरीफ साहब। वो आके जनाब कहते हैं कि ठीक है मैं हूं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जो है ना जिस जगह पर भी एक कमिटमेंट कर बैठते हैं कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, मैं अपनी सियासत जो है ना दांव पे लगा दूंगा, और वो फिर लगाते हैं। अच्छा, यहां पर ये होता है कि सियासत तो चल रही थी, लेकिन सियासत के अंदर भी जो है ना वो आप कह लें कि घिनौनी गंदी सियासत वो आ रही थी। एक तरफ तो डॉक्ट्राइन ला के इस मुल्क को जो है ना डिफॉल्ट के दाने पे और डी न्यूक्लियर करने के ऊपर ये तुले हुए थे, ठीक है, और वो उससे बच जाता है मामला। फिर ये समझ में आता है कि डिफॉल्ट करवाने जा रहे हैं, और डिफॉल्ट के बाद भी नतीजा यही होगा कि सबसे पहले डी न्यूक्लियर होंगे, और उसके बाद जो फेंटी लगेगी वो अल्लाह की पनाह।
پھر جناب زرداری صاحب بھی ایک موقع پہ بعد میں کہتے تھے کہ اگر کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ بھی کر جاتے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ الفاظ اگر پی ایم ایل این میں سے کسی نے کہہ دیے ہوتے نا تو پھر دیکھیں یہ بھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے, زرداری صاحب نے کہی تھی, یہ آپ کہہ لیں کہ بیچ میں بات آ گئی. اب آگے چلتے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ میں نا کل یعنی کہ انیک ناجی صاحب کا آدھا پروگرام سنا, پھر میں نے آج صبح کو پورا سنا. اب انیک ناجی صاحب نے جو تجزیہ دیا ہے نا وہ 100% درست ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی جلدی نہیں آنے کی. اور یہ بات میں بھی مسلسل بتا رہا ہوں اور کئی ماہ سے بتا رہا ہوں, آلموسٹ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 6-7 ماہ سے 8 ماہ سے. وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, تم نے میرے سامنے میرے بھائی کو کھڑا کر دیا, میری کمٹمنٹ یہ تھی کہ میں اس ملک کو بچاؤں گا. میاں صاحب نے ڈیفالٹ سے بھی بچا لیا. بھائی صاحب ایسے ہیں کہ وہ عذرائے مطلب آٹے میں نمک کے برابر تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف, ان کو پتہ ہے کہ جس دن میں اور میاں نواز شریف خدا نہ خواستہ الگ ہو گئے تو پھر میری حیثیت کیا ہے. بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ میں کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتا. یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے, یہ حمزہ کو بھی پتہ ہے, شاید اسی لیے وہ برداشت بھی کر رہے ہیں. اور میاں نواز شریف وہ اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں. اندر ایک سیاست یہ چلی کہ بھائی کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا کہ اب لڑو تم آپس میں. میاں صاحب نے کہا نہیں میں نہیں لڑتا, ٹھیک ہے, لیکن اس اپنی کمٹمنٹ کو میں پورا نبھاؤں گا. اب یعنی کہ ڈرائیور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا یا گاڑی ڈرائیور کے باہر گاڑی کے باہر بیٹھا ہوا اور وہ یہ بتا رہا ہے دائیں مڑو بائیں مڑو بریک لگاؤ ریس دو, یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور گاڑی اتنی ہی چل سکتی ہے کہ پھر بھی ڈیفالٹ سے نکال لیا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور شخص کو جو وہاں پہ کنڈکٹری کے نظام یعنی کہ فائنینس کا معاملہ سنبھالنے کے لیے ڈار صاحب کو بھی بھیج دیتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے معاملے کو سنبھالو. یعنی کہ 3 حصوں میں پی ایم ایل این کو تقسیم کر دیا. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے مریم نواز شریف کو, فائنینس کے لیے ڈار صاحب کو, اور حکومت کے اندر یہ جو ہم ہیں نا اس کے لیے شہباز شریف صاحب کو پورا موقع دے دیا. اور شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ سائے سمیت نیچے جتنے کے جتنے ہیں نا وہ سب کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب ہم ادھر ہیں آپ کے ساتھ ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ بس لگے رہو. وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. حمزہ شہباز بھی جناب آپ بتائیں کہ خرم دستگیر کی, چودھری احسن اقبال کی کیا حیثیت ہے حمزہ شہباز کے سامنے کہ وہ حمزہ شہباز کے سامنے ایسے کبو بن کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. چودھری احسن اقبال لگ پتا جائے ابھی 10-20 ہزار کا جلسہ کر لے, 2000 کا جلسہ نہیں کر سکتا حمزہ شہباز. ہے تو کر کے دکھائے, اتنی ہے نا تپڑ, مطلب باپ کے سر پہ اور باپ بھائی کے سر پہ, اور بھائی بھی کے ساتھ بھی بلیک میلنگ ہے کہ اس نے ایک ذمہ داری کی تھی. بہترین قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں, 1,00,000 دفعہ کہہ چکے کہ یار وہ اختلاف نہیں ہے, بے ایمان نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, آنیسٹی کے ساتھ محنت کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذاتی لالچ ہوتی ہے نا کہ میں ہوں نا, ہو گیا نا, میں نے یہ کیا تھا نا, بھائی جان تمہاری جگہ کوئی اور کسی کو بھی کھڑا کر دیتے. غلام حیدر وہیں صاحب کو سے پرفارمنس لے لی تھی میاں محمد نواز شریف نے, اس سے زیادہ کیا ہے. وٹو صاحب کو دیکھ لو, آپ مجھے بتائیں کہ وہ بھی تو ایک دور تھا نا, وہ بھی تو ہمیں نظر آتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں یار الطاف حسین نے ایک مصطفیٰ کمال کو کھڑا کر دیا, لو بھائی بناؤ, اور مصطفیٰ کمال نے جناب کمال مہارت سے کام کیا. لیکن اس کے اندر کیا مصطفیٰ کمال کی کوئی جس کو بھی کھڑا کر دیتے, الطاف حسین صاحب اس نے اس اونیسٹی کے ساتھ کام کرنا تھا. اب وہ مصطفیٰ کمال صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں نے وہ دور دیکھا ہے مصطفیٰ کمال کو کہ روڈ بننی ہے نا اس پہ ہزاروں کی آبادی ہے, مطلب لاکھوں کہہ دینا منہ سے تو ویسے تو بنتی لاکھوں کی مطلب محاورتن آتی ہے, ہزاروں کی آبادی ہے, 30-40 ہزار لوگ رہتے ہیں اس پٹی پہ جہاں پہ روڈ بننی ہے. ایم کیو ایم کی ٹیم آتی ہے, وہ یہ کہتی ہے بھائی 3 دن ہے آپ کے پاس, چوتھے دن صبح 8 بجے کام شروع ہوگا اور رات کے 12 بجے تک تیسرے دن آپ نے اٹھا لینا ہے. جو سامان رہ جائے تو اس کو اٹھانے کی کوشش مت کرنا, لیکن پھر بھی اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آئے کوشش کرے, لیکن جو باقی والے ہیں نا وہ اس کی قبر کھود لیں. اور 2 دن کے بعد جو نا وہاں سے لوگ اینٹیں پتھر تک اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے, اور جن کا رہ گیا وہ کہتے ہیں کہ بس رہ گیا. اور یہ آرڈر سے, یہ کیا مصطفیٰ کمال کے آرڈر سے. اسی طریقے سے جو نا
ایک سیاسی جدوجہد میں، ایک کام کرنے کے لحاظ سے، یہ الطاف حسین صاحب کی میں بات بتا رہا ہوں، یہاں پہ مطلب اس کا شاہبہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہ ایک جمہوری طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بہت زبردست کام کیا، ایکسیلنٹ کام کیا، لیکن یہاں پر دیکھیں سیاست کا بیڑا گرک کر رہے ہیں، مسلسل ان کی ایک ہی سیاست ہے، ایک سیاست جو ٹاپ کی ہوتی ہے نا، سیاست کام کرنے کے علاوہ جو سیاست ہے کہ نواز شریف واپس نہ آ جائے، مریم نواز آگے نہ آ جائے، ابھی بھی ان کو تسلی نہیں ہو رہی کہ بس میں ہوں نا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہاں جی میری یہ کمٹمنٹ تھی، میں نے پوری کر دی، اب اگلا الیکشن آ رہا ہے، لڑ لو الیکشن، پی ایم ایل این ہارے یا جیتے یا جو کچھ بھی ہو، پی ایم ایل این ہارے گی تو کیا ہو جائے گا، اقتدار نہیں چاہیے، اقتدار ملک کو بچانے کے لیے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی، مان لیا، دیکھ لیا کہ یہ تو ڈیفالٹ کروانے جا رہے ہیں، انہوں نے تو ملک کا سودا کر دیا۔ ابھی جن لوگوں نے بیڑا گرک کیا تھا وہ این کے لگا کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب پریس کانفرنس کی تھی این اس وقت، یعنی کہ ایک دو مہینے بعد اور ایک دو مہینے پہلے کی آپ دیکھ لیں، پوری سیاسی سرگرمیوں کی باجوہ صاحب بھی تصدیق کر چکے اور عمران خان صاحب بھی تصدیق کر چکے، کس کی بات کو سچ مانے؟ میاں صاحب بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تم نے سیاست سے علیحدگی کر دی ہے، تو پیچھے یہ کیا ہو رہا تھا، اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ 9 مئی ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی جوتیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اٹھ کے جا کے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیس کہاں پہ چلانا ہے نہیں چلانا۔ اب جناب وہ ادھر بی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، اس کے اندر شہباز شریف صاحب ہے، وہ ہر کام زرداری صاحب سے پوچھتے ہیں، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں شیر کے شکار پہ نکلا ہوں، میں گندہ کلانے میں چلا ہوں۔ جو ٹوٹل سیاست ہے نا، میں نے آپ کو اس کے چند چیزیں بتائی ہیں، جو انیک ناجی صاحب بتا رہے ہیں نا، 100% درست تجزیہ ہے، کوئی جلدی نہیں ہے میاں نواز شریف کو، وہ کہتے ہیں الیکشن کروا لو، الیکشن کوئی مسئلہ نہیں، کرواؤ نا، مطلب تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم نے سیاست سے باہر نکل گئے ہیں، بائن اس وقت جو نا ہم سیاست کر رہے تھے، یعنی کہ یہ سپٹمبر 1 2021 پہلا رابطے کا دن، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یعنی کہ اگست کے آخری ہفتے میں یا اگست کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں یا چوتھے ہفتے میں یہ کوششیں ہو رہی تھی، ایگزیکٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور 1 سپٹمبر کو یہ پہلا رابطہ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا اکتوبر کے اندر جو ہے نا یہ رابطہ ہوا، اور جب یہ ہوا اکتوبر میں جو ہے نا آپ بتا دیں، مطلب ایگزیکٹلی بتایا گیا کہ اس افسر کو یہاں پہ لے کے آؤ، ڈی جی آئی ایس آئی کے کیا کہتے ہیں سیٹ کے اوپر، اس لیے کہ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، یہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، ان کی پریس کانفرنس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں باعین اس وقت بتا رہا ہوں کہ وہ تو آرڈر کے ماتحت ہے نا، وہ جو ان کو جو بتایا جا رہا تھا وہ چل رہے تھے، لیکن اندر خانے پھر بھی سیاست چل رہی تھی۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ کیا کیا، مین جس کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس گاڑی کو، یہ جو مڈ میں ہم نے پھنسا دیا، اس کو اس مڈ سے باہر نکالو، اس مٹی کے دلدل میں جو ہم نے پھنسا دی ہے، اس کو اس دلدل سے باہر نکالو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کو ہم تمہیں نہیں بیٹھنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ نہیں تھا، وہ میں نہیں تھا، وہ تھا، وہ بھائی پھر آپ کس قسم کی آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہو؟ وہ جی وہ ریٹائر ہو گیا جی، لیکن وہ ہماری عزت ہے جی، 9 مئی ہو گیا جی، چھوڑیں گے کسی کو نہیں جی، 3 پکوڑے 4 سموسے 2 کچوریاں جناب ہم نے وہ تل دی ہیں۔ اچھا بھائی، کس کو کیا سزا دی؟ کیا کس کا جرم تھا؟ ایک سنگل کوئی مجھے بتائے کہ یہ نام ہے، یہ سزا اور یہ اس کا جرم ہے۔ مجھے سے مراد یہ ہے کہ عوام کو بتائے، یہ جو ہم تسلیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انیک ناجی صاحب بھی اس میں مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ جی واہ 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 جی، طے کر لیا جی، کون سا طے کر لیا؟ مطلب سچ یار، ہم نہیں بولیں گے، حقیقت کو نہیں جانیں گے، حقیقت کو نہیں دیکھیں گے تو عذاب تو ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے۔ وہ میاں محمد نواز شریف عمر کے اس حصے میں وہ آگے بڑھ گئے، لیکن راستہ ان کے لیے پھر بھی نہیں کھول رہے۔ وہ جی ہم نے سیاست سے دوری کا، لیکن شرارتوں سے جنزانہ ہم نے تو کوئی قسم نہیں کھائی کہ ہم شرارتیں کرنے سے باز آئیں گے۔ یہ شرارتیں ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ یعنی کہ 27 اکتوبر 2022 کو پریس کانفرنس کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی، 24 اکتوبر 2022 کو ارشد شریف کی ڈیتھ ہوتی ہے، یعنی کہ 3-4 دن کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اچھا، سٹل آپ دیکھیں، مطلب سمجھ سے بالا تر ہے کہ یار کتنا ایک نقصان اٹھائیں گے،
کتنا ایک نقصان اٹھائیں گے، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے نہیں تیار، اپنی شرارتوں کے اوپر نہیں تیار. ایون ایک ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے، یعنی کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، کہ ایک پریس کانفرنس ٹکاوی قسم کی، اور پریس کانفرنس نہیں، باقاعدہ اپنا ایک جو ہے نا چارج شیٹ اپنے اگینسٹ، کہ ہم نے میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی، یہ پاکستان کا بیٹا، نہ کوئی ثبوت ہے اس کے خلاف ہمارے پاس، نہ کوئی، ہم نے جو کچھ کیا ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں میاں محمد نواز شریف سے. ہم نے ججز ساتھ ملائے، ہم خود تھے، نہ کوئی جے آئی ٹی کی کوئی حیثیت ہے، نہ کسی اور چیز کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ کوئی پاناما پیپر اور نہ کوئی پاناما کیس ہے. یہ سب سازش کی ہے، ہم نے کی ہے، ہمارے ادارے نے کی ہے. یہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا، لیکن آپ جتنا گند ڈالیں گے اتنا گند میں سے گند باہر آئے گا. میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں نا، سب نظر آئیں گے. اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں. اور مجھے توبہ کر کے کہنی چاہیے، میں کوئی بندہ کو وہ نہیں، لیکن اثرات دیکھ کے اندازہ لگتا ہے نا، اس لپیٹے کے اندر، اس سارے بھمر کے اندر جو ہے نا، مجھے ان کا بھائی بھی نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے. سب سے زیادہ اگر تکلیف مجھے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے نظر آ رہی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں قربانی دینے والے. شاید خاقان عباسی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا، وہ وقت بتائے گا. وہ خاموش ہو گئے، چپ کر گئے. میاں محمد نواز شریف، مطلب وہ ان کو چپ کروا گئے، اور وہ خود بھی چپ ہو گئے، اور میاں نواز شریف بھی سہ گئے اور وہ بھی سہ گئے، دونوں سہ گئے. یہاں تک بات رہی مفتاح صاحب کی، ان کا طریقہ کار کچھ ہو رہا ہے، ڈار صاحب کا کچھ ہو رہا ہے. ڈار صاحب بہت ایکسیلنٹ پرفارم کرتے ہیں. یہ جو آئی ایم ایف کا یہ جو معاملہ ہے نا، کہ جو آم کی پیٹی بھیجی اور وہ انہوں نے آم چوس کے بتایا کہ بہت میٹھے ہیں، اور جناب انہوں نے سائن کر دیے. ابھی وہ جو ہے نا پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ عمران خان کے پاس پہنچی ہوئی ہے. انہوں نے پلان بی سے بچی ہیں، اور پلان بی کی تیاری میاں محمد نواز شریف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تیار کر چکے تھے کہ بس ٹھیک ہے، اب پھر ہم جو ہے نا تم وقت پاس کرو، ہم ادھر سے پریس کانفرنس کرتے ہیں. دیکھو کیا تماشا لگتا ہے. پاکستان ایک بڑی زبردست جغرافیائی صورتحال کے ساتھ موجود ہے، اور پاکستان کے اندر انرجی موجود ہے. تو بہت لمبا ولاگ ہو گیا جی، یہ بھی بات کرنے ہیں، اور یہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں جو میری معلومات میں ہے، کہ پاکستان کے اندر ایک تو جغرافیائی صورتحال ہے جس سے دنیا خوفزدہ ہے، اور دوسری وہ مالی وسائل کیا ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنی زبردست قسم کی سازشیں ہوتی ہیں. وہ مالی وسائل کیا ہیں، جیسے عرب کے اندر تیل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مالی وسائل ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں وہ کون سی چیز ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا ہم جو ہے نا ایک ولاگ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.